روئے زیبا دکھائیے سرکار، دل میرا جگ مگائیے سرکار۔ آپ ہیں رحمت خدا غفور، آپ ہیں رحمت خدا غفور، بات بگڑی بنائیے سرکار، بات بگڑی بنائیے سرکار۔ میرا رہ جائے حشر میں پردہ، میرا رہ جائے حشر میں پردہ، زیر دامن چھپائیے سرکار، زیر دامن چھپائیے سرکار۔ خوف غرقاب ہے ہر ایک لمحہ، خوف غرقاب ہے ہر ایک لمحہ، بحر غم سے نکالیے سرکار، بحر غم سے نکالیے سرکار۔ بندہ نفس بن گیا ہے ریاض، بندہ نفس بن گیا ہے ریاض، اس کو اپنا بنائیے سرکار، دل میرا جگ مگائیے سرکار۔ Ladies and gentlemen, today we see that Pakistan is facing many external and internal challenges which are further compounded by the existing commodity super cycle of high prices and the geopolitical situation. While we face a number of challenges on the macroeconomic front, but you have already seen that the government is trying to grapple with these challenges and has taken a number of steps which are leading us towards a very short-term security, leading to a greater improvement in the medium and longer term. As a part of this struggle and these efforts, today's conference has been convened, which is the Turnaround Pakistan Conference. The key objectives of the conference are, and that is very much reflected in the name of the conference, is to provide a short to medium-term framework to support the country in formulating a coordinated set of policies and interventions to deal with its immediate economic crises,
and enable the economy to work at its full potential by untapping the resources that are available within the country so that all of us ensure a better living for the people of Pakistan. So that is our aim. Today, we see that in this hall and also in the later sessions during the proceedings of the day, हम ये देखेंगे कि हमारे पास not only we have foreign dignitaries here, we are very thankful to them, but we have the academia, we have business people, we have members from the private sector, both SME and large sector enterprises. We have also people from all government departments. We have invited, and they have very enthusiastically come and join us virtually and physically, overseas Pakistanis, also experts of various sectors. So it's a whole set of the nation, a whole set of the thought process, and a whole set of ideas that have come together today in this hall. This is the inaugural session, which is chaired by the Honorable Prime Minister of Pakistan. And after that, during the day's proceedings, we will have a lot of deliberations. We have almost 35 breakout groups that will cover the whole spectrum of the development agenda of Pakistan and this government. So we are thankful to all the participants, and their enthusiasm is really encouraging for us. Just to reiterate that we have seen around the world that nations have transformed within 30 to 40 years. We have so many examples within Asia, maybe outside Asia also, where 30 to 40 years have been the time frame where entirely the economic spectrum, the social spectrum, and the development perspective of those countries and the lives of the people of those countries have changed. What we have seen is a common thread, that is to generate ideas. So today's conference is basically to generate ideas. But two very important perspectives follow, and that are the implementation of those ideas and also to work very hard and strive for the implementation of those two ideas. So these are two very important aspects. We are making a beginning again. It's a turnaround, so that means it's a beginning again, but it's about creating ideas, and with the kind of spectrum and galaxy of people present, experts during the day, both local as well as overseas, I think we will have excellent ideas at the end of the day. Just to quote Faiz Saab, when he said, "Ke bol lab azad hain tere." So this is an occasion for all to speak out and give their creative thoughts and let their creative juices flow for the benefit of Pakistan. Allama Iqbal said, "Amal aur yaqeen-e muhkam, amal aur amle pe hum." Or then, above all, Muhammad Ali Jinnah, Qaid-e-Azam Sahab, has always told us about the use of discipline and the importance of work. All these great scholars point out to what we have learned from studying the great nations of the world. Pakistan is a great nation. Inshallah, it will also rise from here. During the day's proceeding, it's also a continuity of the Vision 2025 that was envisioned a few years back, which is based on 7 pillars, and these are human resources. We will be talking about the inclusive growth, the role of the private sector, energy, food and water security, improvements in governance, competitiveness, regional connectivity and transport. So these are the pillars that we are going to talk about with our experts and our enthusiasts during the day. I'm sure that with your ideas and suggestions, we would turn around to prosperity and inclusive development. And the rise will begin here today. With those initial words, I would now like to add that Minister for Planning, Janab Ehsan Iqbal Sahab, who was an architect and is an architect of Vision 2025, has been actively engaged in the reform planning, implementation, and monitoring with all agencies and stakeholders in line with the vision of the Honorable Prime Minister of Pakistan. May I now take this opportunity to invite Professor Ehsan Iqbal Sahab, the Minister for Planning, Development and Special Initiatives, for his opening remarks
to today's memorable event. Ahsan Iqbal Sahab. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، محترم وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، سیکرٹری پلاننگ، معزز اراکین پارلیمنٹ، اراکین کابینہ، اساتذہ کرام اکیڈیمیا سے، وائس چانسلرز، ممبرز آف سول سوسائٹی، corporate sector, professionals, overseas Pakistanis, and all of those who are online. میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. جناب وزیر اعظم، آج کا اجتماع اس ہال کے اندر پاکستان کا، اس اجتماع میں پورے ملک سے، کراچی سے لے کے پشاور تک اور اسی طرح پوری دنیا سے وہ پیشنیٹ پاکستانی پروفیشنلز جو اپنے خرچے پر امریکہ سے، برطانیہ سے، مشرق وسطیٰ سے صرف کی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں آن لائن شریک ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج پاکستان کا ہر ذی شعور شہری ملک کو درپیش چیلنجز کی سنگینی کا بھی احساس رکھتا ہے اور وہ ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے اپنے دل میں تڑپ اور جذبہ بھی رکھتا ہے. ان جذبوں کی موجودگی میں مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی شبہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ بھی کریں گے اور پاکستان کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالیں گے. جناب وزیر اعظم، میرے لیے یہاں پر اس کانفرنس سے خطاب ایک بڑا پرسنل اور ایموشنل تجربہ بھی ہے. 1997 میں جب پاکستان پورا کر رہا تھا تو اسی ہال میں کھڑے ہو کر میں نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی موجودگی میں ویژن 2010 لانچ کیا تھا اور اس وقت ہمارا یہ خواب تھا کہ 2010 تک پاکستان دنیا کی مڈل انکم کنٹری میں تبدیل ہو جائے. لیکن 99 میں جب مارشل لا لگا تو اس ویژن کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. پھر ہم نے جب کئی سالوں کے بعد جدوجہد سے اقتدار میں آئے تو اسی ہال کے اندر وزیر اعظم نواز شریف کی موجودگی میں ویژن 2025 کو لانچ کیا اور اس کا ہدف بھی یہ تھا کہ جیسے دوسری قوموں نے پالیسیوں کے تسلسل کے ساتھ ترقی کی ہے، ہم بھی 2025 تک پاکستان کو دنیا کی پہلی 25 معیشتوں میں لے آئیں. اور جب وہ لانچ ہوا ویژن تو کئی سقراط اور بکرات یہ کہہ رہے تھے کہ ملک کے اندر 18 گھنٹے بجلی نہیں ہے، ہر روز خودکش بمبار پاکستان کو معیشت میں کھڑی کرنے کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جناب وزیر اعظم، آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سب نے ایک ٹیم کی حیثیت میں کام کیا. سی پیک کا منصوبہ میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے جو گلوبل پروجیکشن جاری کی، اس میں کہا اگر پاکستان اسی رفتار سے چلتا رہا تو 2030 تک ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہوگا، گویا کہ G20 کا رکن ہوگا. لیکن پھر 2018 میں وہ پالیسیز تبدیل ہوئیں اور ہم کسی اور سمت میں چلے گئے اور وہ ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسی ہمیں کتنی مہنگی پڑی ہے اس بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج جب میں دوبارہ آپ کی قیادت میں وزارت منصوبہ بندی میں آیا ہوں تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو 1000 ارب چھوڑا تھا وہ 550 پہ میں ملا، جبکہ 4 سالوں میں گمان یہ تھا کہ وہ 2000 ارب ہو چکا ہوگا. اور معیشت کی یہ حالت ہے کہ آخری کوارٹر میں اپریل، مئی اور جون میں وزارت خزانہ انکار کر چکی تھی کہ ہم ترقیاتی بجٹ کی قسط ریلیز نہیں کریں گے. There was zero release for development budget in the last quarter. That has never happened in 75 years. So this is where we are again starting our journey from. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو راستہ جرت کا اختیار کیا ہے،
آپ کے پاس بھی دو راستے تھے، یا پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کا راستہ اختیار کرتے یا ملک اور قوم اور معیشت کو بچانے کے لیے ذمہ داری کا راستہ اختیار کرتے۔ ہمیں فخر ہے کہ آپ کی قیادت میں ہم نے وہ راستہ چنا ہے جو پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کا راستہ ہے۔ آج آپ کی ویژن اور رہنمائی میں ان حالات میں بھی ہم نے جو ترجیحات ملک کے ترقیاتی سفر کے لیے طے کی ہیں، بلا شبہ اس میں سب سے پہلا رہنما اصول یہ ہے کہ ہم نے معیشت کو دوبارہ سٹیبلائز کرنا ہے، چونکہ سٹیبلائزیشن کے بغیر ہم وہ پلیٹ فارم نہیں کھڑا کر سکتے جس سے ہم آگے بڑھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان کو درپیش کسی ایک چیلنج کا حل نہ کریں، بلکہ ان تینوں چیلنجز کو ایڈریس کریں جو آج ہمیں درپیش ہیں۔ ایک چیلنج اس گلوبل بحران کی وجہ سے ہے جو یوکرین کی وار نے ہر شعبے میں کموڈٹی پرائسز کو آسمان پہ بھیج دیا ہے، چاہے اس میں تیل کی قیمت ہے، چاہے گندم کی قیمت ہے، چاہے کسی بھی شعبے کی جو درآمد ہوتی ہے قیمت، خوردنی تیل، ہر چیز کی قیمت 4 سے 5 گنا بڑھ چکی ہے۔ ایک طرف یہ شوق ہمیں درپیش ہے، تو دوسری طرف ہمیں جو ورثے میں معیشت ملی ہے، پچھلے دور میں جو نان ریسپانسونیس تھی کہ بروقت فیصلے نہیں کیے گئے اور درست فیصلے نہیں کیے گئے، جس سے کہ ہم سلائیڈ کر گئے ہیں، انہیں بھی ہم انشاءاللہ درست تو کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی۔ جناب وزیر اعظم، ایک سب سے بڑا مسئلہ ہمارے 75 سال کے تغافل کا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 50ویں سالگرہ کے اوپر میں اس وقت ایک نوجوان تھا اور بہت پرجوش تھا کہ ہم پاکستان کو 2025 تک، اگلی 75 سال کی سالگرہ آنے تک منزل پہ لے جائیں گے۔ لیکن آج ان 50 سالہ تقریبات کے بعد اس سال ہم 75ویں آزادی کی تقریبات پہ ہیں، تو میری نسل تاریخ کے سامنے شرمسار ہے کہ ہم ان 25 سالوں میں پاکستان کو اس منزل پہ نہیں پہنچا سکے جو اس کا حق تھا۔ اور اس کی وجہ کسی ایک حکومت یا کسی ایک شخصیت کی بجائے اس نظام پر ہے کہ جس نے پاکستان میں نہ سیاسی استحکام پیدا ہونے دیا اور نہ پاکستان میں پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مدد کی۔ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ہمارے پالیسی کے ریورسلز، پالیسی کے شاکس، انہوں نے بہترین ارادوں اور بہترین پالیسیوں کو بھی ناکام کر دیا۔ اور آج جب میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو میرے سامنے 2023 نہیں ہے، میرے سامنے میری اولاد اور ان کی نسل کا وہ مستقبل ہے کہ جب آج سے 25 سال کے بعد ان میں سے کوئی یہاں پر کھڑا ہوگا اور پاکستان 100 سالہ تقریبات منا رہا ہوگا، تو کیا ہماری اگلی نسل فخر سے کہہ سکے گی کہ ہم نے پاکستان کو منزل مراد پہ پہنچا دیا، یا ہماری اگلی نسل کا نمائندہ بھی میری طرح تاریخ کے سامنے شرمسار ہوگا؟ یہ وہ بڑا سوال ہے کہ آج ہماری نسل پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اگلی نسل کو، اس ملک کے نوجوانوں کو وہ پلیٹ فارم دے جائیں کہ جس سے اگلے 25 سالوں میں جب شاید ہم میں سے چند خوش نصیب اس منزل کو دیکھ سکیں گے، لیکن پاکستان کا ہر نوجوان 2047 دیکھے گا، تو اگلے 25 سالوں میں وہ پاکستان کو اس حیرت انگیز ترقی سے روشناس کرا سکے کہ پاکستان at 100 should be a proud nation and Pakistan is at 100 should be proud nation before the world۔ تو یہ وہ چیلنج ہے جس کے لیے ہمیں اپنے ملک کے سٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں۔ وہ نظام جس نے ہمیں نہیں چلنے دیا، جب بھی ہم نے گروتھ پکڑی ہے تو ہماری ڈیمانڈ ڈالرز کنزیوم کرنے کی بڑی ہے، لیکن ڈالر کمانے کی ایکسپورٹ کے ذریعے صلاحیت اس کے مطابق نہیں بڑھ سکی، اور ہر دفعہ ہمارا گروتھ سائیکل پنکچر ہوا ہے۔ ہم کس تیزی کے ساتھ اپنی انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کریں جس سے ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس کے ساتھ ہم اپنے اندر زر مبادلہ کمانے کی وہ صلاحیت
لیپ فراگ کر کے پیدا کریں کہ جس سے ہم مستقبل کی ترقی کے وسائل میں خود کفیل ہو سکیں، ہمیں غیروں سے ڈالر نہ مانگنے پڑے، ہمارے اپنے بزنس مین، ہمارے اپنے زمیندار کسان اور ہمارے اپنے ایس ایم ای سیکٹر کے لوگ ایسی مصنوعات پیدا کریں کہ دنیا کے سامنے میڈ ان پاکستان کوالٹی کا مارک ہو اور پاکستان کے لیے ایکسپورٹ ایکسلنس کی علامت بنے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس سے ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زراعت جو ہے وہ دنیا میں اتنی بڑی فیکلٹی کے ساتھ، اتنی بڑی انڈاؤمنٹ کے ساتھ آج بھی دنیا میں لوئسٹ ییلڈ کے پروڈکشن پر بیس کرتی ہے۔ ہم کس طرح تیزی کے ساتھ اپنی زراعت کو ترقی دیں کہ اپنا گندم، اپنی چینی، اپنی کپاس کے ساتھ ساتھ خوردنی تیل اور دیگر چیزیں جن میں ہم اربوں ملینز آف ڈالرز درآمد پہ خرچ کرتے ہیں ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر سیکٹر، نہ صرف اپنی ضرورت پوری کریں بلکہ نیٹ ایکسپورٹر بنے ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر کے اندر۔ اسی طرح آج دنیا میں جو ٹیکنالوجی کا انقلاب ہے، ہمارے سامنے یہ ترجیح بھی ہے آپ کی ویژن کے مطابق کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو اس ٹیکنالوجی کے انقلاب سے جوڑیں جس سے وہ ڈیجیٹل اکانومی کا ایک ہراول دستہ بن کے پاکستان کو دنیا میں انفارمیشن پاور کے طور پہ روشناس کرا سکے۔ ہمارے لیے یہ بھی اہم ہے کہ ہم اگر ایک سیمائی مڈل انکم کنٹری کے اعداد و شمار پیدا کرتے ہیں لیکن ہماری جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں وہ پورسٹ آف دا پور کنٹریز کے مطابق ہیں، ہم کس طرح تعلیم، صحت اور لوگوں کی اچھی زندگی کے انڈیکیٹرز کو بہتر کرانے کے لیے ہاؤ ڈو وی پٹ پیپل فرسٹ ان آر ڈیولپمنٹ پرائرٹیز تاکہ پاکستان کا سوشل کیپٹل بلڈ ہو سکے۔ اور آخر میں ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم پاکستان کے جغرافیے میں جو عدم تفاوت ہے ترقی کا، وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو کس طریقے سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں، اور وزیر اعظم صاحب کی ہدایات کی روشنی میں پہلی دفعہ ہم ایک ایسا منصوبہ شروع کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کے 20 پورسٹ ڈسٹرکٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو 5 سالوں کے اندر تیز رفتاری کے ساتھ اٹھایا جائے تاکہ ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ کا فرق جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ جناب وزیر اعظم، میں آج کی اس تقریب میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ پاکستان کی تعمیر کے جتنے بھی نسخے ہیں ان میں کوئی نسخہ راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ سب کامن سینس کے نسخے ہیں، لیکن ان کی کامیابی کی کنجی کلیکٹیو ایکشن میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کلیکٹیو آئیڈینٹی اور کامن سینس امپلیمنٹیشن میں ہے۔ اگر ہم سب کنٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ان تمام سلوشنز کو جو یہاں ہال میں موجود ہر شخص کے دماغ میں ہیں ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان چند سالوں کے اندر دنیا کو دنگ نہ کر دے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں پولرائزیشن سے نکلنا ہوگا، ہمیں تقسیم سے نکلنا ہوگا، انتشار سے نکلنا ہوگا اور ٹیم پاکستان بن کے کام کرنا ہوگا، تو دنیا میں کوئی بھی ہمارے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ آج جو پرائیویٹ سیکٹر، سول سوسائٹی، اوورسیز پاکستانیز کی کولیشن اس تقریب میں موجود ہے، یہ سب اگر یکجا ہو کر پازیٹیو سینرجی کے ساتھ کام کرے تو ہم پاکستان کے ہر مشکل کو اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ جناب وزیر اعظم، میری دانست میں آج پاکستان کا صرف مسائل کا ایک ہی حل ہے۔ حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں، حکومت مالی بحران کا شکار ہے، لیکن اس صورتحال میں اگر حکومت صرف آپ کی قیادت میں پرائیویٹ سیکٹر اور پاکستانی شہریوں کے راستوں سے جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم کر دے اور پاکستانی قوم کے انٹرپرائز کو انلیش کر دے، تو مجھے یقین ہے کہ اس قوم کے اندر جو انرجی ہے اور جو انٹرپرائز ہے وہ ہمیں مسائل کی کامیابی کو، ناکامی کو یا کمی کو چند عرصے میں، بہت مختصر عرصے میں ختم کر کے پاکستان کو تیزی کے ساتھ ترقی کے راستے پہ ڈال دے گا۔ آج ہم اس پروگرام ٹرن اراؤنڈ پاکستان کے ذریعے
ایک ایسا پلیٹ فارم تشکیل دیں گے کہ چیمپئنز آف ریفارم کی صورت میں جو پاکستان کے بہترین دماغ ہیں، بہترین اذہان ہیں، انہیں موقع دیں گے کہ وہ گورنمنٹ کی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے اندر پارٹنرز بنیں۔ ویژن 2010 اور ویژن 2025 شاید اس لیے جاری نہیں رہ سکا کہ وہ حکومت کے پروگرام تھے۔ ہم ٹرن اراؤنڈ پاکستان کو پاکستانی قوم کا پروگرام بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی ملکیت آپ کو منتقل کر دی جائے تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی حکومت ہو اس سے ان اہداف پہ عمل درآمد کرانے کے لیے آپ اس ملک کے اندر ایک ڈیولپمنٹ اور ریفارم کا پریشر گروپ بنیں اور آپ ان پالیسیز کے تسلسل کو یقینی بنائیں۔ ٹرن اراؤنڈ پاکستان امید اور مثبت سوچ کا نام ہے۔ ٹرن اراؤنڈ پاکستان پاکستان کے کلیکٹیو آئیڈینٹی اور یکجہتی کا نام ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب اسی جذبے کے ساتھ اگر کام کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ہر مشکل کو عبور نہ کر لیں۔ آپ لوگ اس تقریب کے بعد گروپس میں تقسیم ہوں گے اور ان گروپس کے اندر میری آپ سے گزارش ہے کہ ہر گروپ کم از کم 3 سے 4 ایکشنیبل، کانکریٹ، انوویٹو آئیڈیاز پر اتفاق کرے کہ جن کو یہ حکومت جن پر اگلے 6 ماہ کے اندر عمل درآمد کر کے آپ کے لیے انیبلر کا کردار ادا کر سکے، آپ کو امپاور کر سکے اور آپ کے راستے سے وہ تمام ریڈ ٹیپ کے یا جو بھی رکاوٹیں اور جو بھی آپ کے راستے میں پتھر ہیں ان کو ہٹا سکے تاکہ پاکستانی قوم فل سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی موجودگی نے ہم سب کو ایک حوصلہ دیا ہے، اعتماد دیا ہے، اینڈ وی وانٹ ٹو ایشور یو کہ آپ کا جو پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا ویژن ہے ہم سب اس میں پوری محنت کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ کام کریں گے اور اس ملک کو ایک قابل فخر اور ایک باوقار ملک بنا کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ Ladies and gentlemen, the private sector is the engine of growth. Successful businesses drive growth, create jobs, and pay the taxes that finances the economy. As a representative of the private sector, today we have the President of the Islamabad Chamber of Commerce, Mohammad Shakil Munir Saab. He will come here and present the views of the private sector on turnaround Pakistan. Thank you. کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ٹرن آؤٹ پاکستان کانفرنس اس وقت جاری ہے۔ وزارت منصوبہ بندی کے زیر انتظام یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے جس میں معاشی ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے اس کانفرنس سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر لائیں گے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے ہیڈ لائنز۔ زیر ادارت جنید سلیم، روزنامہ انصاف، ہر گھر کے لیے، گھر بھر کے لیے انصاف کے طلبگار بنیے۔ روزنامہ انصاف پڑھیے۔